हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एमपीएस बरू। इससे पहले हमारे जो क्लासेस रहे उसमें हमने फ़ॉरेस्ट को लेकर जो कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने और इन क़वानीन का क्या असर पड़ा इन फ़ॉरेस्ट में रहने वाले लोगों पर, और अलग अलग जो पेशे से ताल्लुक़ रखते थे उन उन लोगों पर क्या असर पड़ा, ये हमने पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, यानी आज हमें एशिया के एक और मुल्क इंडोनेशिया के बारे में पढ़ना है। जिस तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा था, ठीक वैसे ही इंडोनेशिया पर भी ऐसे यूरोपियंस का कब्ज़ा था। लेकिन यहाँ इंडोनेशिया पर जिन लोगों ने कब्ज़ा जमाया था वो अंग्रेज़ नहीं थे, बल्कि ब्रिटिशर्स नहीं थे, बल्कि वो डच वाले थे। डच को आज हम नीदरलैंड्स और हॉलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो कब्ज़ा करने के बाद क्या अंग्रेज़ों की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह इन डच वालों ने भी यहाँ इंडोनेशिया में कानून बनाए जंगल को लेकर? यह हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जावा की बात करेंगे। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होने का मतलब होते है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। तो जावा इंडोनेशिया के उस इलाके का नाम है जावा। तो अभी आप जावा की बात करेंगे तो एक मशहूर राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है, एक जजीरा है इंडोनेशिया में। यहाँ चावल की बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था कि यहाँ पर ये पूरा आइलैंड जो है वो ज़्यादातर पूरे आइलैंड पे क्या हुआ करता था, फॉरेस्ट हुआ करता था। तो यहाँ जो कॉलोनियल पावर्स थे इंडोनेशिया में, वो पहले बता दिया कि वो डच वाले थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे। तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो लॉज थे फॉरेस्ट को लेकर, जो कानून बनाए थे इंडोनेशिया में, और जो कवानीन हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट को लेकर बनाया था, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ थे। ये अभी हम देखेंगे। जावा जो इंडोनेशिया का एक इलाका है जहाँ पर सबसे पहले इन डच वालों ने क्या किया है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया है। तो ब्रिटिशर्स की तरह इन डच वालों को भी क्या था, उनको भी टिम्बर की ज़रूरत था शिप्स बनाने के लिए। 1600 में जावा की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 3.4 मिलियन थे। तो बहुत सारे इन मैदानों में बहुत सारे गांव भी थे। तो इसके अलावा, इन मैदानों के अलावा, इन पहाड़ों में रहने वाले भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ थे, और वो पहाड़ों में रहने वाले लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनका काम था। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप बखूबी जानते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। वुड कटर्स ऑफ जावा, जावा के यानी जो वुड कटर्स थे, जो लकड़ी काटने वाले लोग हैं, लकड़हारे जिसे हम कहते हैं, वहाँ का एक कम्युनिटी काफ़ी मशहूर था लकड़ी काटने के लिए, और काफ़ी प्रोफेशनल था वो लोग। एक कम्युनिटी था कलंग्स, वो स्किल्ड, काफ़ी हुनर था, वो हुनर मतलब फॉरेस्ट काटने में वो काफ़ी माहिर थे। तो इनकी वैल्यू, इस कम्युनिटी की कीमत, इनकी कदर इतना ज़्यादा था कि 1755 में जब माताराम किंगडम ऑफ जावा, उनका एक सल्तनत था माताराम के नाम से, वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने का मतलब है दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। वहाँ रहने वाले इन कम्युनिटीज़ की टोटल जो फैमिलीज़ थी वो 6000 फैमिलीज़ थी। और बाद में जब ये किंगडम स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो दोनों किंगडम्स को, दोनों हिस्सों को बराबर करके इनको डिवाइड कर दिया जाता है। यानी वहाँ पर 6000 कलंग फैमिलीज़ थे, और इन 6000 फैमिलीज़ को इक्वली डिवाइड कर दिया गया, 3000 करके। एक हिस्सा 3000 एक बादशाह को और दूसरे को 3000 दे दिया, ताकि इनको नुकसान ना हो जाए, ताकि दोनों किंगडम्स को इन 3000 या इन कलंग फैमिलीज़ का बराबर लाभ मिले, बराबर फ़ायदा मिले। तो इनके एक्सपर्टाइज के बग़ैर, इनकी महारत के बग़ैर, वहाँ के जो टीक फॉरेस्ट थे, और वहाँ के जो किंग्स, टीक हार्वेस्ट करना, वहाँ का टीक फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करना, यानी टीक फॉरेस्ट को काटना बादशाह के लिए, अपने महलों को बनाने के लिए बहुत मुश्किल था। यानी वहाँ के टीक फॉरेस्ट को काटने के लिए इन कलंग फैमिलीज़ का, इन
کلنگ لوگوں کا، کلنگ کمیونٹی کا ایکسپرٹائز، ان کی مہارت بہت ضروری تھا. ان کے مہارت کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. نہ وہ فورسٹ کو کاٹ سکتے تھے، نہ محلیں بنا سکتے تھے. تو جب ڈچ والوں نے ان علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، ان پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کلنگز کو اپنے انڈر کام کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے اندر ان کو لا کر ان سے کام لینا شروع کر دیا. 1770 میں ان کلنگز نے ریزسٹ کیا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھایا، ڈچ والوں کے خلاف. انہوں نے ڈچ کے ایک قلعے پر حملہ کیا ہے جونا میں، لیکن بہت جلد ان کی اس ریزسٹنس کو، ان کی اس ریبیلین کو دبا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. ان کلنگز کو کامیاب ہونے نہیں دیتے ڈچ والے. ڈچ سائنٹیفک فورسٹری، تو انڈین فورسٹ کے اندر جو سائنٹیفک فورسٹری اور دہرادون میں جو اسکول بنایا تھا، وہاں کس قسم کی سائنٹیفک فورسٹری پڑھایا جاتا تھا وہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن ڈچ سائنٹیفک فورسٹری کیا وہ بھی سملر تھے انڈیا کے، وہ ہم دیکھیں گے. ان دی 19th century when it became important to control territory، تو جب یہ 19ویں صدی میں ٹیریٹری پر قبضہ کرنا، ٹیریٹری پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتے ہیں، نہ صرف لوگوں پہ بلکہ ٹیریٹری پہ قبضہ کرنا ضروری ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے، جاوا میں بہت سارے فورسٹ لاز بنا ڈالے، اور ولیجرز کو فورسٹ تک ایکسیس ہونے نہیں دیا، فورسٹ میں جانے نہیں دیا. تو اب جو ووڈ ہے وہ صرف کچھ ہی کاموں کے لیے، کچھ ہی چیزوں کے لیے کاٹا جا سکتا تھا، جیسے کہ ریور بورڈز بنانے کے لیے، ہاؤسز بنانے کے لیے، اور صرف اسپیسیفک فورسٹ سے ہی یہ ٹریز لا سکتے تھے. باقی کچھ فورسٹ کو انہوں نے کیا کر دیا، بند کر دیا، وہاں پر ولیجرز کو، لوکل لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا. جس طرح انڈیا کے اندر فورسٹ لاز بنا کر ایسے انہوں نے قانون بنائے تھے، تو ویسے ہی ڈچ والوں نے فورسٹ لاز بنائے ہیں جاوا انڈونیشیا میں. تو ولیجرز کو پنش کیا جاتا تھا جب بھی وہ کیٹلز کو گریس کرنے لیا جاتا تھا، اور ووڈ بنا اجازت کی لکڑی کو ٹرانسپورٹ کرنا، اس پر بھی روک لگا دیا گیا. یا فورسٹ میں ٹریول کرنا، فورسٹ روڈز پہ ٹریول کرنا، ہارس کارٹس یعنی یکے کے ساتھ، یکے کو لے کر یا مال مویشی کو لے کر فورسٹ کے ان روڈز پر بھی ٹریول کرنے نہیں دیا گیا ہے جاوا انڈونیشیا میں. تو انڈیا کی طرح جو ضرورت تھا فورسٹ کو مینیج کرنا، فورسٹ کو پرزرو کرنا، فورسٹ کو بچانے کی، تاکہ شپ بیلڈ کر سکے، شپس بنا سکے، اور اس کے علاوہ ریلویز بنا سکے، تو اس وجہ سے ہی فورسٹ سروس کی یہاں پر ابتدا ہوئی ہے. 1882 میں 2,80,000 سلیپرز جو ہے، 1882 کی بات ہے، 2,80,000 سلیپرز آپ جانتے ہیں کہ سلیپرز جو ہے ریلوے ٹریکس کو آپس میں ہولڈ کرنے کے لیے سلیپرز کی ضرورت پڑتا تھا. وہ اتنی بڑی تعداد میں جاوا سے ہی ایکسپورٹ کر رہا تھا سلیپرز کو. تو ان سارے سلیپرز کو کاٹنے کے لیے لیبر کی ضرورت تھا، ان ٹریز کو کاٹنے کے لیے، ان لاکس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کرنے کے بعد سلیپرز بنانے کے لیے. تو پہلے ڈچ والے کیا کرتے ہیں، جن فورسٹ میں جن زمینوں پر کلٹیویٹ کیا جاتا تھا ان پہ انہوں نے رینٹ لگایا، ان پہ کرایہ لگایا، اور کچھ ولیجز کو ان رینٹ سے بالکل ایگزمپٹ کر دیا، یعنی ان کو چھوٹ دے دیا کہ آپ رینٹ نہیں دیں گے اگر آپ فری لیبر پرووائڈ کریں گے، یعنی اگر آپ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی مدد کرے گا ان درختوں کو کاٹنے میں اور ان درختوں کو لے جانے میں اگر مدد کریں گے، تو آپ بنا رینٹ کے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بفلوز دینے پڑیں گے ان ٹمبرز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. تو ان کو انہوں نے نام دیا گیا تھا بلینڈونگ ڈیسٹائن سسٹم. بعد میں رینٹ ایگزمپشن کے بجائے فورسٹ ولیج جو تھے ان کو تھوڑی بہت ویج دیا جاتا تھا اس کام کے لیے. پہلے تو ان کو رینٹ کو ایگزمپٹ کر دیا تھا، یعنی جب بھی سرکار کے لیے جو بھی جاوا میں ڈچ والوں کے لیے کام کرتا تھا ان کو کرایہ جو ہے بالکل معاف کیا جاتا تھا، زمین کا جو کرایہ ہوتا تھا وہ معاف کیا جاتا تھا. بعد میں انہوں نے کیا کر دیا کہ کرائے کو معاف کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو پیسہ دینا شروع کر دیا، ان کو تنخواہ دینا شروع کر دیا. لیکن ان کا جو رائٹ تھا ان زمینوں پر کلٹیویشن کرنے کا، اس کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا گیا، اس کو انہوں نے روک دیا گیا، اس حق کو
چھین لیا گیا ان سے، یعنی ان کو پہلے کی طرح ان زمینوں پر شفٹنگ کلٹیویشن یا کلٹیویشن کرنے نہیں دیا۔ اب سیمنس چیلنج، تو انڈونیشیا کے اندر ایک فرد جو ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اب ہم ایسے ایک شخص کے بارے میں پڑھیں گے، سیمن، اس آدمی کا نام تھا سورنتکو سیمن۔ تو 1890 کی بات ہے کہ سورنتکو سیمن رندو بلاتنگ ولیج، ایک اس گاؤں کا نام ہے، ٹیک فوریسٹ ولیج تھا۔ اس نے فوریسٹ پر سرکار کے قبضے کو لے کر سوال اٹھانا شروع کر دیا، یعنی سورنتکو سیمنس نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ آپ کس بیس پہ، کس بنیاد پہ آپ نے ہمارے جنگلوں پر قبضہ کیا ہے، کس طرح آپ ہمارے جنگلوں کے مالک بنے ہیں۔ اس نے یہ آرگیو کیا کہ تو اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے نہ ونڈ بنایا، نہ یہ ہوا بنائی ہے، نہ یہ پانی بنایا، نہ یہ ارتھ بنایا، اور نہ یہ ووڈ بنایا۔ تو یہ جب گورنمنٹ نے نہ ہوا، نہ پانی، نہ یہ ساری لکڑی بنایا، تو کس طرح وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں، فوریسٹ کے مالک کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو بہت جلد ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں میں جنہوں نے سیمن کو اس تحریک میں مدد کیا تھا، وہ سیمن کے اپنے ہی سن ان لاس تھے۔ اور اس کے علاوہ 1907 میں تقریباً 3000 فیملیز جو ہے وہ سیمنس کے فالوورز تھے، سیمنس کو فالو کر رہے تھے، سیمن کے سپورٹرز تھے۔ تو بعد میں سیمن کے سپورٹرز کو سیمنسٹس کہا گیا، ان کو سیمنسٹس کے نام سے پکارنے لگا۔ تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو کیا کیا، لائنگ ڈاؤن آن دیئر لینڈس، اپنے زمینوں پر وہ بالکل لیٹ جاتے تھے۔ جب کبھی بھی ڈچ والے ان کی زمینوں کو سروے کرنے آتا تھا، تو وہ لوگ یہ ان کا ایک طریقہ تھا پروٹیسٹ کرنے کا، ان کے خلاف احتجاج کرنے کا، کہ وہ زمینوں پہ لیٹ جاتا تھا اپنی۔ تو کچھ اور سیمنسٹس نے بالکل ٹیکسز یا رینٹس پے کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا، اور لیبر کا کام کرنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہ ڈچ ایسٹ انڈیز کہتا تھا۔ میپ میں آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سمترا، جاوا، یہ آئی لینڈ جو ہے، یہاں پر فوریسٹ لاس بنائے گئے تھے۔ یہ پورا انڈونیشیا کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں، انڈونیشیا خود ایک آئی لینڈ کنٹری ہے کہ یہاں بہت سارے آئی لینڈس ہیں۔ تو ڈچ ایسٹ انڈیز، پورے انڈونیشیا کو اس سمے ڈچ ایسٹ انڈیز کہتا تھا۔ بعد میں جب یہ آزاد ہو گیا، اس کے بعد انڈونیشیا نام دیا گیا اس کو۔ سمترا، کولالمپور تو یہ ملیشیا سائڈ، مالی اسٹیٹ سے، یہ ملیشیا کا ہو گیا۔ تو یہ علاقے جو ہے جاوا، خاص طور پہ جہاں پر آپ یہ سٹارز دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر انگریزوں نے، ڈچ والوں نے فوریسٹ لاس بنائے تھے اور فوریسٹ کی کٹائی کیا تھا انہوں نے۔ وار اینڈ ڈیفورسٹیشن، تو جنگ اور جنگل کی کٹاؤ۔ فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہا ہے کہ اس فرسٹ ورلڈ وار کا اور سیکنڈ ورلڈ وار کا فوریسٹ پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ تو جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہا تھا 1914 سے 1919 تک فرسٹ ورلڈ وار چلی ہے، اور اس کے بعد 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار چلی ہے۔ تو جب یہ ورلڈ وار چل رہا تھا، یہاں جتنے بھی ورکنگ پلانس تھے جنگل کو لے کر، ان کو بند کر دیا تھا، اور فوریسٹ ڈپارٹمنٹس نے بالکل فریلی انہوں نے یہاں پر درخت کاٹے ہیں تاکہ برٹش وار نیڈس کو پورا کر سکے۔ انگریز جو ہے، برٹین جو ہے اس سمے، گریٹ برٹین جو ہے اس سمے فرسٹ ورلڈ وار کا بھی حصہ رہا ہے اور سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی حصہ رہا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب برٹین حصہ لے رہا تھا، تو ان کی جنگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جنگ میں جتنی بھی نیڈس تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جنگل کاٹے گئے انڈیا میں۔ تو جاوا کی بات ہو رہا ہے کہ جب جاوا کو جاپنیز نے جب آکوپائی کیا تھا، اس سے پہلے ڈچ والوں نے کیا کیا تھا، ایک اسکاچڈ ارتھ پالیسی، یعنی اسکاچ کرنا مطلب ہیٹ اپ کرنا، جلانا اسے ہم کہیں گے۔ انہوں نے جتنے بھی سو ملز تھے ان کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ بہت بڑی جو پائلس آف جینٹ ٹیک لاکس تھے، یعنی بہت بڑا جو ڈھیر ہوا کرتا تھا وہاں پر، ٹیک لاکس کا، ٹیک لکڑی کے جو ڈھیر ہوا کرتا تھا، ان کو انہوں نے جلا دیا ڈچ والوں نے، تاکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جاپنیز کے ہاتھ میں نہ لگے۔ جاپان والوں کو آنے سے پہلے انہوں نے ان تمام درختوں کو، ان تمام لاکس کو، کاٹے ہوئے ان درختوں کو جلا ڈالا ہے۔
تو اس کے بعد جاپان والوں نے ان پہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے فورسٹ کو ایکسپلائٹ کیا یہاں کے، بالکل بے فکر ہو کر، ریکلیسلی، مطلب بے تحاشا انہوں نے بے فکر ہو کر یہاں کے فورسٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں کے فورسٹ ولیجرز کو زبردستی ان سے فورسٹ کاٹنے کا، فری لیبر کا کام لیا ہے. تو بہت سارے ولیجرز جو ہے نا، نے اس اپرچونیٹی کو کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے کلٹیویشن کو ایکسپینڈ کر دیا. یعنی جب یہ علاقے جنگلوں سے صاف ہوتا چلا گیا تو اس جگہ پر انہوں نے کلٹیویشن کرنا شروع کر دیا. تو وار کے بعد انڈونیشین فورسٹ سروس کو اس زمین کو واپس لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. تو انڈیا میں جیسے کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے ایگریکلچرل لینڈ کا، تو اس وجہ سے انڈین فورسٹ ڈپارٹمنٹ اور انڈین لوگوں کے بیچ میں کنفلکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس علاقے پہ پہلے فورسٹ تھا وہاں اب صاف کر کے اس پر کلٹیویشن کیا جا رہا تھا. تو ایسا ہی کچھ جوا میں ہوا ہے. جوا میں بھی اس علاقے کو پہلے پورا فورسٹ تھا، اور ہم نے پہلے بتا دیا کہ اب یہ ایک رائس پروڈیوسنگ ایریا ہے، رائس پروڈیوسنگ آئی لینڈ ہے، کہ بہت زیادہ وہاں پر چاول کی کاشتکاری کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے فورسٹ ڈپارٹمنٹس اور لوکل لوگوں میں کانفلکٹس ہوا ہے. تو یہ ہمارا لاسٹ، اس چیپٹر میں لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے نیو ڈیولپمنٹس ان فورسٹری. تو 1980 سے آگے گورنمنٹس جو ہے ایشیا اور افریقہ میں انہوں نے کیا کہ سائنٹیفک فورسٹری اور پالیسی آف کیپنگ فورسٹ کمیونٹیز اوے، یعنی ایک تو سائنٹیفک جو فورسٹری تھا اور دوسرا فورسٹ کمیونٹیز کو فورسٹ سے دور رکھنے کا جو پالیسیز ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ کانفلکٹس ہوا ہے، بہت زیادہ سرکار اور ان لوگوں میں، فورسٹ ڈیولرز میں کانفلکٹس ہوا ہے. تو کیا بن گیا اب کنزرویشن آف فورسٹ. تو اب فورسٹ کو بچانا، یعنی ٹمبر کلیکٹ کرنے سے زیادہ جو ہے اب فورسٹ کو بچانا جو ہے وہ ایک اہم مقصد بن چکا ہے اب تمام سرکاروں کا. تو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، گورنمنٹ ہیز ریکوگنائز. تو گورنمنٹ نے اس چیز کو اب ایک احساس ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ اس گول کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو، جو لوگ فورسٹ کے نزدیک رہتے ہیں، ان کو اس چیز میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو دور نہیں رکھنا چاہیے، فورسٹ سے دور نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ فورسٹ مینجمنٹ میں ان لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو شامل کر کے ہی فورسٹ کو بچایا جا سکتا ہے. تو بہت سارے کیس میں پورے دیش میں، پوری انڈیا کے اندر، میزورم سے کیرلا تک جو ڈینس فورسٹ ہے، جو گھنے جنگل ہے، ان کے وہ اس لیے سروائیو ہو کر پائے، اس لیے بچ پائے کیونکہ وہاں کے جو ولیجز ہے، وہاں کے جو پاس میں، ان فورسٹ کے پاس میں رہنے والے گاؤں والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. بالکل سیکرڈ گروس میں، جن کو ہم کیا سرناس کے، دیوارا کوڈو، کان رائی ایٹسٹرا، اس قسم کے سیکرڈ گروس کے نام سے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے. تو اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ولیجرز تھے جو لوگ اپنے فورسٹ کا وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں، اپنے فورسٹ کے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو ہر ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے، ہر ایک گھرانہ ان گاؤں میں ایک اپنے باری کے پر، اپنے باری پہ وہ لوگ ان فورسٹ کی پیٹرولنگ کرتے ہیں، ان فورسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان فورسٹ کو بچاتے ہیں. فورسٹ گارڈز تک ہی وہ لوگ یہ کام نہیں چھوڑتے. تو اگر آپ بات کریں گے تو میزورم سے کیرلا تک ان گھنے جنگلوں کو بچانے میں انڈینز اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ وہاں کے لوکل کمیونٹیز نے سرکار کی بڑی مدد کی، اور لوکل کمیونٹیز نے سرکار پر ہی یہ کام نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے دم پر، اپنے بل بوتے پر ان فورسٹ کو انہوں نے بچایا ہے. تو جو لوکل فورسٹ کمیونٹیز ہے اور باقی جو انوائرمنٹلسٹ ہے، ماہرین ماحولیات جو ہے، تو اور قسم کے وہ لوگ ڈفرینٹ فارمز آف فورسٹ مینجمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں فورسٹ کو بچانا چاہیے. حالانکہ ایک بہترین ایکو سسٹم کے لوگ ایک کنٹری کے اندر تقریباً 33% جو ہے نا، پورے ایریا کے اندر 33% جو ہے فورسٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے فورسٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری سرکار کوشش کر رہے ہے کہ الگ الگ فورسٹ جو ٹریز پلانٹیشنز فیسٹیول، جیسے کہ ونو مہوتسوا ہو گیا، اس قسم کے فیسٹیولز کو انکریج کر کے ان قسم کے فیسٹیولز کو چلا کر اور زیادہ ایفورسٹیشن کرنے کی یہ ایفورسٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایفورسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ درختیں لگانا، ڈی فورسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے درختوں کو
کاٹنا. تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں. تو کوشچنس جو بچتے ہیں وہ آپ کوشش کریں گے, اگر نہیں ہو پائے تو میں خود آپ لوگوں کو یہ کوشچنس کروا لوں گا.